আসসালামু আলাইকুম। নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। বরাবর একটা ইসলামিক ভিডিও নিয়ে রিয়াকশন দিব। আজকের ভিডিও টপিকটা হচ্ছে মোহাম্মদ কাসিম অফিসিয়াল ইন্টারভিউ গাজায়ে হিন্দ ওয়ার্ল্ড ওয়ার 3 রাইস অফ পাকিস্তান। তো আমাদের একজন সাবস্ক্রাইবার বা আমাদের একজন ভাইয়ের অনুরোধেই মূলত ভিডিওটা রিয়াকশন দিচ্ছি। ওনার অনুরোধ ছিল মোহাম্মদ কাসিমের যে স্বপ্নগুলো আছে সেই স্বপ্নগুলো মোটামুটি বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এবং সেটা এন্ড টাইম এর উপর অন্তর্ভুক্ত বা ওর সাথেই মিলে যায় আর কি। তো আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে আপনারা রিকোয়েস্ট করতে থাকবেন কোন ভিডিওগুলো আমাদের মাধ্যমে দেখতে চাচ্ছেন, আমরা সেই ভিডিওগুলো নিয়ে রিয়াকশন দিব। তো আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং কমেন্ট অবশ্যই করবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আগে ভিডিওটা দেখবো, তারপর আমরা আমাদের রিয়াকশন জানাবো। চলুন শুরু করি। पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ी जंग मुसल्लत की जाती है जिसको कि हदीसों में गज़वा हिंद का नाम दिया गया है। हमारे यानी 70 साल हो गए हैं, बहुत से सियासी लीडर्स आए, बहुत से यानी मार्शल भी लगा और वो जितने भी प्लान्स बनाए गए थे वो सारे उस तरह से कामयाब नहीं हुए जिस तरह से कि सोचे गए थे कि इस तरह से कामयाब होंगे या हम तरक्की करेंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो जब नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो सोचते हैं कि मैं नाकाम क्यों हुआ, तो फिर उनको मेरे इन ड्रीम्स का पता चलता है। फिर उसके बाद आर्मी चीफ को पता चलता है इन ड्रीम्स का, तो फिर वो डिटेल में पूछते हैं। जब आर्मी चीफ को पता चलता है तो फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर्मी चीफ को एक ख्वाब के ज़रिए ये बताते हैं कि कासिम अपने ख्वाबों के बारे में किसी से झूठ नहीं बोल रहा, उसके ख्वाब सच्चे हैं और बिल्कुल वैसे ही कुछ होने जा रहा है जैसे कि उसको ख्वाबों में दिखाया गया है। आपने ये ख्वाब कब से देखना शुरू किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुझे अपनी ज़िंदगी का पहला ड्रीम आया था वो तकरीबन 5 साल की उम्र में आया था और उसके बाद फिर जब मैं तकरीबन 13 साल का था उस वक्त एक ड्रीम आया था। फिर जब मैं 17 साल का था तो उसके बाद मुझे कंटिन्यूसली ड्रीम्स आना शुरू हो गए और जिनका सिलसिला आज तक जारी है। ये ख्वाब आप शोहरत हासिल करने के लिए तो नहीं फैला रहे? मुझे ये ड्रीम्स तकरीबन 28 साल से आ रहे हैं और इससे पहले मैंने कभी किसी से ये ड्रीम्स शेयर नहीं किए थे। और अगर इसमें मेरा कोई पर्सनल गेन हो या मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो कि मैं शोहरत हासिल करना चाहता हूँ या कुछ और मेरा कोई इंटरेस्ट हो, तो इंसान जो होता है वो फिर ऐसे काम जवानी में करता है, यंग एज में, जब उसको होता है कि मैं मशहूर हूँ, लोग मुझे देखें, लोग मेरी बातें सुने। तो अगर मैंने अपनी तरफ से ये ड्रीम्स शेयर करने होते तो मैं ये काम जवानी में करता जब मैं यंग एज में था। तो अब तो मेरी उम्र भी ढलती जा रही है, तो अब तो ये इन ड्रीम्स का शेयर करना मेरे लिए कोई इतना मायने हैज़ नहीं है, ना मुझे कोई इतना वो इससे मुफाद हासिल हो सकता है। इन ख्वाबों को शेयर करने की वजह क्या है? 20 या 22 अप्रैल 2014 में मुझे पहली बार ये ड्रीम में आया कि मैं जो ख्वाब मुझे दिखाए गए हैं वो मैं लोगों से शेयर करूं। तो उस पर भी मैं थोड़ा सा हैरान हुआ कि ये अचानक कितने सालों के बाद ये हुक्म आना ख्वाब में, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो मैंने फिर थोड़ा सा इंतज़ार ही करना बेहतर समझा। तो उसके बाद फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्रीम्स में आए तो उन्होंने भी यही कहा कि कासिम जो ख्वाब तुम्हें दिखाए गए हैं वो लोगों से बयान करो। दिसंबर 2014 में मुझे एक ही ख्वाब में 2 बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ख्वाब मुझे दिखाए गए हैं मैं उनको लोगों से बयान करूं, इस्लाम को और पाकिस्तान को बचाने के लिए। जब मुझे ये ड्रीम्स आ रहे थे तो मुझे नहीं था पता ये मुझे ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, इसका क्या मकसद है या क्या नहीं है। तो ये फिर कई सालों के बाद मुझे ड्रीम में आया, हुक्म हुआ कि मैं ये ख्वाब लोगों से शेयर करूं। तो मुझे नहीं था पता उस वक्त, ये मेरे लिए भी एक शॉकिंग चीज़ थी कि ये कैसे हो सकता है कि इन ड्रीम से तो शायद मेरे अपने घर वाले यकीन ना करें, तो ये लोग कैसे यकीन करेंगे। और मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में कहा कि मैं अपने ख्वाब दूसरों से शेयर करूं। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके कोई हुक्म दें कि ये आप काम करें तो क्या आप उनको इनकार कर देंगे?
تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے انکار کرے. وہ تو سارے مسلمان جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو اسی طرح میں بھی تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر میں نے کہا کہ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے. تو یہ تو پھر ڈریمز ہیں اور بیڈ کمنٹس آتے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا ہرٹ ہوتا ہوں میں، برا لگتا ہے مجھے. ख्वाब तो शैतान की तरफ से भी होते हैं, हमें क्या पता कि आपके ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं. اس میں یہ کہ آپ ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے. پہلے تو مجھے جو ڈریمز میں، جو خوابوں میں جس بات کی سب سے زیادہ تلقین کی گئی ہے وہ شرک اور اس کی جو قسمیں ہیں ان سے بچنے کے لیے مجھے بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے. تو اب شیطان تو کسی کو خواب میں جا کے نہیں کہہ سکتا کہ تم شرک نہ کرو اور اللہ کی وحدانیت کو مانو. اور پھر دوسرا کہ میں صبح و شام اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کروں. تو یہ بھی شیطان نہیں کہہ سکتا اس طرح سے کسی کو خواب میں جا کے کہ تم صبح و شام اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح کرو. اور پھر تیسری جو مجھے کہا گیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام بھیجنے کا. جو شیطان ہے وہ ان 3 کاموں میں سے کوئی بھی کام کسی کو خواب میں آ کے نہیں کہہ سکتا. پھر مجھے 2008 میں ایک ڈریم میں یہ بھی بتایا گیا کہ میں سونے سے پہلے جو سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کے سویا کروں تاکہ شیطان جو ہے وہ مجھ سے دور رہے. دوسرا یہ کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اس طرح کا جھوٹ بول نہیں سکتا. اور اگر ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ بولتا چلا جائے اور اللہ اس کی مدد کرتا چلا جائے. सियासतदानों के बारे में आपका क्या कहना है और खान साहब का क्या बनेगा? عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ میں ناکام کیوں ہوا، میری اس ناکامی کے پیچھے کیا ریزن تھی. تو پھر ان کو میرے ان ڈریمز کا پتہ چلتا ہے. تو پھر وہ ڈریمز جو ہیں وہ ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں. تو پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کے فیل ہونے کی کیا ریزنز تھیں اور کیسے یہ سب کچھ ہوا. تو پھر اس کے بعد آرمی چیف کو پتہ چلتا ہے ان ڈریمز کا، تو پھر وہ ڈیٹیل میں پوچھتے ہیں. پھر اس کے بعد جو مجھے ڈریمز میں آیا کہ جب آرمی چیف کو پتہ چلتا ہے تو پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرمی چیف کے ڈریم میں جاتے ہیں. یعنی آرمی چیف کو ایک خواب کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ قاسم اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے خواب سچے ہیں اور بالکل ویسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسے کہ اس کو خوابوں میں دکھایا گیا. تو چونکہ وہ پھر بلیو کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ ایک یعنی بولڈ سٹیپ اٹھاتے ہیں. پاکستان کے جو لوگ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ پھر ان ڈریمز کے مطابق وہ پھر پلاننگ کرتے ہیں. आखिर ये ख्वाब सिर्फ आपको ही क्यों आते हैं? اللہ مرضی کا مالک ہے، وہ چاہے سورج کو مشرق سے نکالے یا مغرب سے نکالے، اس کے آگے تو کسی کی نہیں چلتی اور وہی چنتا ہے لوگوں کو کسی کام کے لیے. اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے مجھے کیوں اس کام کے لیے چنا. آرمی چیف کو خود کیوں نہیں آئے، وہ کیوں نہیں آ جاتے ان کو ڈریمز، اس کا یہ تو صرف اللہ کی حکمت ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جب پاکستان بنا تو اس میں پھر بابا قوم رحمۃ اللہ کو چنا گیا، تو اللہ نے ان کے تھرو وہ پھر ملک بنایا پاکستان. آپ خود سوچیں میں نے کتنی کے کوئی بھری نیکی کر لی ہوگی یا کتنا کہ کوئی بھرا نیک کام کر لیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے یہ ڈریمز مجھے آتے ہیں. تو اسی طرح یہ اب اللہ کی مرضی، یہ اس کی رحمت ہے کہ یہ خواب مجھے آئے. अच्छा अब आप बताएं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, कभी हम भी तरक्की करेंगे कि नहीं? دیکھیں مجھے جو ڈریمز میں دکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جائے گا تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے کہ پاک جگہ یعنی ایسی جگہ جو شرک سے پاک ہو. کہ جب تک اس ملک کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کیا جاتا تب تک اللہ پاکستان اور ہماری مدد نہیں کرے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے یعنی 70 سال ہو گئے ہیں، بہت سے سیاسی لیڈرز آئے، بہت سے یعنی مارشاء اللہ بھی لگا اور ڈیفرنٹ ہم نے ٹائپ کی گورنمنٹس دیکھی اور سب نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان ترقی کرے
اور پاکستان میں خوشحالی آئے، لیکن وہ خوشحالی نہیں آئی، اور وہ جتنے بھی پلانز بنائے گئے تھے وہ سارے اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے جس طرح سے کہ سوچے گئے تھے کہ اس طرح سے کامیاب ہوں گے یا ہم ترقی کریں گے۔ تو اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچانا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ جب پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک کیا جاتا ہے تو پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے، پھر جو ہم منصوبے بناتے ہیں وہ پھر اسی طرح ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے جو بت تھے وہ توڑے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ بت توڑے اور اس جگہ کو شرک سے پاک کیا۔ اب آپ مجھے دیکھ لیں، میں کوئی بہت زیادہ مذہبی انسان نہیں ہوں، آپ کے سامنے ہوں جیسا بھی ہوں، تو مجھے جو ڈریمز میں آیا کہ اللہ اگر میری مدد کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، میں جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو شرک سے اور اس کی اقسام سے بچاتا ہوں، تو تبھی وہ اللہ جو ہے وہ میری مدد کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ جن سے میں کبھی ملا بھی نہیں، میں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، تو وہ پوری دنیا سے ان ڈریمز پہ بلیو بھی کرتے ہیں اور ان کو اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر کے تو شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ناممکن ہے۔ آپ کے خواب آخر کب سچے ہوں گے؟ جو مجھے ڈریم میں آیا تھا کہ جو میرے خوابوں کی پہلی نشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کو توڑا بوڑا بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آئے پاکستان پہ، لیکن دشمن جو ہیں وہ پاکستان کو جیسے آپ کہہ لیں کہ مڈل ایسٹ میں بہت سے ملکوں کو توڑ دیا گیا یا ان کو جیسے عرب سپرنگ میں ہوا، اسی طرح وہ پاکستان میں بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ ڈریم سے آرمی چیف تک پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کو وٹنس ملتی ہے، تو پھر وہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ پھر ان ڈریمز کے مطابق پلاننگ کرتے ہیں بچانے کی، تو پھر اللہ پھر مدد بھی کرتا ہے پاکستان کی، اور پھر ہم پاکستان کو بچانے میں نہ صرف کامیاب ہوتے ہیں بلکہ پاکستان بہت تیزی سے ترقی بھی کرتا ہے، اور اللہ کے خزانے جو ہیں وہ اور اس کی رحمتیں اور برکتیں پاکستان میں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے نظر میں خوابوں کی اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں خوابوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت جو ہے وہ ان پہ ختم ہو گئی اور وحی کا سلسلہ بھی ان پہ ختم ہو گیا، لیکن جو بشارتیں ہیں ان کا سلسلہ باقی رہے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب۔ اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہو تو نور الدین زنگی جو تھے ان کو بھی ڈریمز میں ہی آیا کہ دو بندے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قبر مبارک ہیں وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے سارے مدینہ میں ان کو ڈھونڈا اور ان کے پھر سر قلم کر دی، اور جب پتہ چلا تو وہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خوابوں کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں اور اسی پہ انشاءاللہ قائم رہوں گا، اور میری اللہ سے دعا بھی یہ ہے کہ دین محمد کے اوپر ہی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی موت آئے۔ اور باقی یہ ہے کہ میں سنی مسلم ہوں، مجھے تو ان فرقوں کی آج تک کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو مجھے جو خوابوں میں دکھایا گیا ہے کہ وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہی بہترین راستہ ہے، اور میں اپنے آپ کو اسی راستے پہ، انہی کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری پوری یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں انہی کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ رب العالمین تک پہنچوں۔ آپ نے یہ خواب کبھی کسی اہم شخصیت تک پہنچائے ہیں؟ میں نے اپنے طور پہ جو ای میلز کے تھرو ڈفرینٹ آرگنائزیشن جو ویب سائٹس ہیں گورنمنٹ کی اور آرمی کی، ان پہ میں نے ای میلز کی، اپنے ڈریم شیئر کیے۔ پھر جنوری 2015 میں نے پھر انٹرنیٹ پہ اس کو پبلکلی پھر ڈریم شیئر کرنا شروع کیے، تو پھر اس کے بعد پھر لوگوں نے بلیو کرنا شروع کر دیا۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرے اس میں کوئی مفاد ہے تو میرا مفاد آپ کو بالکل
اس میں نظر نہیں آئے گا. اگر اس میں میرا 1% بھی انٹرسٹ ہوتا تو لائیو سیشن یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، اویس بھائی کرتے ہیں، عمران بھائی کرتے ہیں، تو میں ان کو کبھی نہ وہ لائیو سیشن کرنے دیتا، میں خود کرتا. علماء دین کیا کہتے ہیں آپ کے خوابوں کے بارے میں؟ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے بھی فیمس علماء ہیں اس کو میں نے، میرے ساتھیوں نے ان کو ای میلز بھی کی اور یہ ڈریم شیئر کی ہے، لیکن مجھے کسی کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا. پاکستان بھارت کی کوئی اور بھی جنگ ہوگی مستقبل میں؟ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ مسلط کی جاتی ہے جس کو کہ حدیثوں میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں آپ کہہ لیں کہ پاکستان اکیلا ایک طرف ہوتا ہے اور جو اسلام کے دشمن، پاکستان اور اسلام کے دشمن ہیں، وہ سب ایک طرف ہوتے ہیں. اور اس جنگ میں اللہ پاکستان کی تقریباً 3000 کالے جنگی جہازوں سے مدد بھی کرتا ہے، اور وہ جنگ پاکستان اللہ کی مدد سے جیت جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد پاکستان مڈل ایسٹ میں جاتا ہے اور جو رشیا اور امریکہ جیسی سپر پاور کو شکست دیتا ہے. نہ صرف شکست دیتا ہے بلکہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو جگہ نکل جاتی ہے، جو ان کے علاقے چلے جاتے ہیں ترکی یا مڈل ایسٹ کے، وہ بھی ان کو واپس حاصل کرتا ہے. پاکستان دوبارہ سے ان علاقوں کی تعمیر نو کرتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اسلام جو ہوتا ہے وہ پھیلاتا ہے. آپ کے خوابوں کے مطابق سب سے بری چیز کیا ہونے والی ہے، اور کون سی خوشخبریاں ہیں آپ کے خوابوں میں؟ جو سب سے بری چیز ہے وہ یہ کہ جو مسلمانوں کی ڈسٹرکشن جب ہوتی ہے شروع، تو وہ پھر مسلمان پستے چلے جاتے ہیں. یعنی اس کو آپ ورلڈ وار 3 کا نام دیں، وہ مڈل ایسٹ سے شروع ہوتی ہے. ایون ہمارے ہاتھ سے ترکی بھی نکل جاتا ہے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھ سے ترکی بھی چلا جاتا ہے، مڈل ایسٹ کے بہت سے علاقے چلے جاتے ہیں. اور یہ بہت دل خراش مناظر میں نے اس کے دیکھے ہیں اپنے خوابوں میں. جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاکستان کی مدد کرتا ہے. ایک میں نے خوابوں میں 3 قلعے دیکھے ہیں، اور ایک قلعہ جو ہے وہ پاکستان ہوتا ہے، اور اللہ اس پاکستان کی مدد کرتا ہے، اور پوری دنیا پھر ایسے پوری دنیا پہ پاکستان کی حکومت ہوتی ہے اور امن سے بھر جاتی ہے. آپ کو کہیں اسٹیبلشمنٹ نے تو نہیں لانچ کیا؟ آپ بے شک میری پہلی پوسٹ دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ، وہ بھی پڑی ہوئی ہے. آپ اس پوسٹ کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ کسی کا پلانٹڈ بندہ نہیں ہے، وہ بالکل ان پروفیشنل ہے. میں نے جو فیس بک پہ اپنی جو پوسٹ ڈالی، جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالی، ایون آپ اس کی انگلش پڑھیں آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی 5ویں یا 6ٹھی کلاس کا بچہ اس نے وہ لکھی ہوئی ہے. تو اگر کوئی ایجنسی کسی کو لانچ کرتی ہے تو ایک پروفیشنل انداز میں کرتی ہے، اور ایسے کرتی ہے کہ اس میں کوئی خامی یا خلا نہ رہ جائے. پروفیشنل لینگویج ہوتی ہے، پروفیشنل سارا کچھ ہوتا ہے. آپ میرا پہلا دیکھ لیں، سارا ہسٹری انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں. دوسری اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر ایجنسی نے کسی کو لانچ کرنا ہوتا تو وہ کسی پاپولر بندے کو لیتے، کوئی جس کی فالوئنگ ہوتی. تو ایجنسیوں کو میں ہی ملا تھا کہ جس کو محلے میں لوگ جانتے اس کو وہ پھر لانچ کریں اس طریقے سے. لوگ آپ کے خوابوں پر یقین کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھ لیں، میں ایک عام سا انسان ہوں. مجھے محلے میں بھی بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں، لیکن جب میں نے یہ ڈریمز شیئر کرنا شروع کیے تو میں اکیلا تھا اس وقت. تو آج اللہ کی رحمت سے آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا سے ایون بہت سے لوگ ہیں جو ان ڈریمز پہ بلیو کرتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جن کو میں کبھی ملا بھی نہیں. اور اکثر یعنی تقریباً سارے لوگ وہ ہیں جن کو میں کبھی ملا بھی نہیں، اور اکثر سے میں نے چیٹ بھی نہیں کبھی کی، لیکن وہ میرے ان ڈریم سے نہ صرف بلیو کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنی زبان میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا، ویڈیوز بنائی اور اپلوڈ کی. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک اللہ کی مدد کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. مجھے بھی کچھ کہتے ہیں لوگ کہ آپ جو سوچتے ہیں دن میں وہی پھر آپ کو رات کو خواب میں آتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں وہی خواب میں آتا ہے. تو موجودہ دور میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو علماء ہیں بھرے، ان کا تو سارا دن کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دینی مسئلے مسائل پہ ان کو بریف کرنا، اسلام کی تبلیغ کرنا. تو ان میں سے تو آپ دیکھ لیں کسی کو بہت سے علماء ہیں لیکن بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو ڈریمز آتے ہیں، اور اس طرح کے جو یہ ڈریمز ہیں یہ تو بہت زیادہ ہے. اور تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جو انسان دن کو سوچے
जो इंसान काम करे वो फिर उसको ड्रीम्स में भी उसका उसका कोई उस तरह का कोई हाव है। अल्लाह हमेशा एक यूनिक चीज़ जो होती है वो ही तख्लीक करता है। तो अगर ये ड्रीम्स इससे पहले किसी ने नहीं शेयर किए, ना बना सका, तो इसका मतलब यही है कि ये हालत सतन अल्लाह की तरफ से ही है। তো মোহাম্মদ কাসিমের ভিডিওগুলো এর আগে আমরা দেখি না একটাও। উনি মূলত যে স্বপ্নগুলো দেখেন সেগুলো আসলে স্বপ্নে বাস্তবে পরিণত হয়, সত্যে পরিণত হয়। তো যেগুলো উনি দেখতেছেন সেগুলো হচ্ছে যে একটা যুদ্ধ হবে, আমরাও জানি গাজাওয়েল হিন্দ, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ, এই যে মুসলিম এবং অমুসলিম যারা আছে বেদর্মী, এদের সাথে এই যুদ্ধটা হবে এবং এই যুদ্ধে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে মানুষ মারা যাবে, অঢেল পরিমাণে। এবং এই যে কি পরিমাণে মারা যাবে, যে বলা হয়েছে যে রাস্তার উপরে টাকনো পর্যন্ত ডুবে যাবে রক্তে, মানুষের রক্তে। আল্লাহ জানি না, হয়তো আমি কয়েক বছরের ভিতরে হইতে যাচ্ছে। কিন্তু সবচাইতে বড় বিষয় যেটা, আল্লাহ মানুষের স্বপ্নের মাধ্যমে বলা হয়েছে যখন নবুয়তি শেষ হয়ে যাবে তখন তো নবীদের কাজ শেষ, কিন্তু এরপরে মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্য আল্লাহ কিভাবে গায়েবী সাহায্য করবে, এর অন্যতম বলা হয়েছে যে মানুষ স্বপ্নে তার বাস্তব সত্যটা দেখতে পাবে। স্বপ্নে যেটা দেখবে, মানে আলেম ওলামারা বা যারা আল্লাহর হকের পথে থাকে তারা এই স্বপ্নগুলো দেখবে এবং তাদের স্বপ্নগুলো বাস্তবে সত্যে পরিণত হবে। আমরা ধারণা করতেছি যে ওনার যে মোহাম্মদ কাসিম যিনি, উনি যে স্বপ্নগুলো দেখতেছেন সেগুলো যেহেতু বাস্তবে পরিণত হচ্ছে বা উনি এটা আল্লাহর তরফ থেকে আসতেছে বা স্বপ্ন শয়তানের তরফ থেকেও আসে, তো যেহেতু এটা হকের পথে স্বপ্নগুলো, সুতরাং বিশ্বাস করা যায় যে এটা আল্লাহর তরফ থেকে হয়তো বা আসতেছে। ভাইজান আপনি বলেন। আজকের আমার মন্তব্য বা আমার কথাগুলো আজকে আমি বলবো না। আজকে এই মন্তব্য করবে আমাদের দর্শকবৃন্দরা। হ্যাঁ, কমেন্ট করবে, তাদের উপরে আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা নেক্সট আবার ভিডিওতে সুন্দরভাবে বলার চেষ্টা করব। আজকে আমাকে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। আপনাদের উপর ছেড়ে দিলাম। আপনারা কমেন্টের উপরে আপনি ক্লিক করে নেক্সট টাইমে আমি কথা বলবো। ওকে, পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ দিন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।